अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। नावल नसीबे जान हो तुम बहुत ही रोमांटिक इमोशनल हार्ट टचिंग नावल सेकंड मैरिज बेस्ड नावल आपकी खिदमत पे पेश करने जा रही हूँ। तो लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए। तो चलते हैं पार्ट नंबर 5 की जानिब। अच्छा ठीक है, अब आए हो तो हमारी तरफ भी चक्कर लगा लेना। सलीमा तुम्हें देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। उन्होंने उसे घर आने की दावत दी तो वो भी मुस्कुराते हुए अपनी निगाहें झुका गया। अच्छा मैं अब चलती हूँ, हमें डॉक्टर के पास जाना है। जहान आलम उसकी बात सुनते कदरे तवक्कुफ से बोला, ठीक है भाभी, मैं रात को आपकी तरफ चक्कर लगाऊंगा। वो झुकी झुकी नज़रों के साथ बोला। उसके अंदाज से मालूम हो रहा था कि ज़बरदस्ती किसी के घर जाना उसे कितना नागवार गुजर रहा है। तो फिर रात को मिलते हैं, दानिया ने मुस्कुरा कर कहा। ओके अल्लाह हाफिज़। फिर दानिया खुदा हाफिज़ कहते हुए अब दुरे पिशा का हाथ पकड़े आगे की जानिब कदम बढ़ाने लगी कि जहाँ आलम की आवाज़ ने दुरे पिशा के बढ़ते कदमों को दोबारा से मुंजमद कर दिया। मुझे बेजान और बेजार वजूद के साथ इस जहन्नम से बाहर निकलने की खुशी से फौरन उसे कदम आगे की जानिब बढ़ा रही थी। यकदम ही बर्फ का पहाड़ साबित हुआ। उसके दम वहीं के वहीं जम गए। दुरे पिशा उसके नाम को मोहब्बत भरे पुरजोश लहजे में आज एक बार फिर उसकी जुबान ने पुकारा था। दानिया ने ठटक कर पहले दुरे पिशा और फिर जहां आलम की जानिब देखा। वो भाभी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि दुरे पिशा कैसी है। वो कुछ सोचते हुए बोला। उसके अंदाज में फिक्रमंदी की झलक वाज़ेह नजर आ रही थी। दुरे पिशा, हाँ वो तो अपने घर में बहुत खुश है। जहाँ आलम को तो खुद भी मालूम नहीं था कि वो उस वक़्त क्या बोल रहा है। उसे यूँ महसूस हुआ कि जहाँ आलम ने उसे पहचान लिया हो, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसे तसल्ली हुई कि ये दुरे पिशा जहाँ आलम की दुरे पिशा बिल्कुल भी नहीं रही, जिसे वो उसकी खुशबू से पहचान लेता था, जिसे वो उसकी चाल से भी जान लेता था। जहाँ आलम के मुंह से अपना नाम सुनना उसे मजीद घुटनज़दा कर गया। बाज़ औक़ात मोहब्बत इस सतह पर पहुंच जाती है जहां उसके होने से इंसान को वहशत होने लगती है। दुरे पिशा भी उसी जगह उसी मुकाम पर खड़ी थी जहां जहान आलम का वजूद उसे मजीद तकलीफ में मुब्तला कर रहा था। दुरे पिशा भी अपने घर में खुश है। दानिया भाभी ने दुरे पिशा का वरम रखा तो जहां आलम ने मुस्कुराते हुए अपना सर झुका लिया और रुख मोड़ कर दूसरी जानिब चलने लगा। चंद ही लम्हों में वो घर की चौखट को पार कर गया। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। जहान आलम के दिल की सदा दुरे पिशा को कभी भी सुनाई नहीं दे सकती थी, लेकिन इसके बावजूद भी फिर दानिया और दुरे पिशा तेज तेज से वहाँ हमेशा के लिए दुआगो थे। तेज कदमों के साथ चलते हुए सड़क की जानिब आगे। फिर उन्होंने एक तेज रफ्तार उन्हीं की जानिब आने वाली ऑटो को हाथ के इशारे से रोका, जिसने करीब आते ही रफ्तार को अब कदरे धीमा कर दिया। फिर दानिया ने ऑटो वाले को क्लिनिक का एड्रेस समझाया और कुछ ही लम्हों में वो दोनों रिक्शे पर सवार होगी। रिक्शे वाले ने थोड़ी देर उन्हें मतलूबा जगह पर पहुंचा दिया। उसने मुख्तसर से सफ़र को दानिया समेत दुरे पिशा ने खामोशी से के साथ तय किया। मुझे तो लगता है तुम चाहती ही नहीं हो कि हमारी औलाद इस दुनिया में आए। सुबह सुबह एक नया शोशा छोड़े। वो उस वक़्त उस पर एक और सितम ढाने वाला था। आईने के सामने खड़ा अपने बालों को कंघी से सेट करता हुआ पलंग की चादर की सलवटें समेटते हुए वो खामोशी से उसके नश्तर भी सह गई। बिना किसी जवाब के सुने वो भड़क गया, जबकि दुरे पिशा उसने तो हर बात पे खामोशी का कुफल अपने लबों पर सजाए रखने का शायद अहद कर रखा था। वैसे भी ये ज़माने की तो रीत रिवाज है कि, या फिर यूँ कहा जाए कि ये ज़्यादा बेहतर होगा कि हमारे माशरे में लड़कियों को गुठी की शामिल कर दिया गया है कि हर बात पर खामोश रहना, और अमूमन तो लड़कियों को ज़्यादा बातचीत करने और खिलखिलाकर हंसने से मना भी किया जाता है। और ये तो दुरे पिशा थी जिसने अपने बाप की चौखट से रुखसत होते ही अपनी ज़ुबान को कुफल लगा दिया था। असफन हयात ने अभी उसे शादी की पहली रात यही बात बोली थी, और उससे ज़्यादा बातचीत करने वाली लड़कियां पसंद नहीं हैं। तो सो वो क्या करती। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। वो जो खामोशी से आग बगोला होकर उस पर बरस पड़ा। आईने के सामने कंघी पटकते हुए अब जोर से बाजू दबोच ने उसकी कांच की आंखों में तलख निगाह डाले बगौर उसका चेहरा देख रहा था। मैं आपसे इस बात का क्या जवाब दूँ। आंखों में मोती की माला परोए वो बेबसी से गोया हुई। असफन हयात के बाजू की गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि वो बेइंतहा दर्द की शिद्दत को बर्दाश्त करते हुए अपनी जुबान से उफ तक न कह सकी, जबकि वो सिपाक इंसान तो अपनी सिपाकी दिखाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता था। 1 साल होने को आया और अभी तक तुमने मुझे औलाद की खुशी नहीं दी, और अब मैं क्या समझूंगा। असफन हयात के अंदाज ठीक नहीं लग रहे थे। दुरे पिशा को महसूस हो गया था कि रोज़ जब तक हस्बैंड हयात इसके साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं कर लेता तब तक वो सूरज तलू ना होता और ना ही सूरज गुरूब होता। सो अभी उस वक़्त ये बात सिर्फ एक बहाना थी। ये तो अल्लाह की काम है, वो चाहे अभी उसे नेमत से नवाज दे और चाहे तो हमें हमेशा महरूम रखें। कदरे हिम्मत जमा करते वो बोली जो असफन हयात के दिल को नागवार गुजरी, और उसके एक ही झटके से शिद्दत से थामा, उसके बाजू झटक दिया और उसे धक्का दिया जिस पे वो गिरते गिरते बजी। सब समझ आता है मुझे, तुम मुझसे जान छुड़ाना चाहती हो। वो तलख अंदाज में गोया हुआ और 2 कदम चलते हुए उसके करीब आया।
اس کا منہ اپنے ہاتھ کی میں لیا جو انگلیوں میں دبوچے ہوئے اس کی ذات پر قہر برسا گیا۔ حسن تمہارا چہرے پر سجا ہوا ہے اور اس کو نوچ نوچ کر کھا جاؤں گا۔ الفاظ کس قدر تلخی لیے ہوئے تھے، دورفشا کی آنکھوں میں موتی جھلکنے لگے۔ جس عاشق کا خیال آج بھی تمہیں میرے قریب نہیں ہونے دیتا، اس سمیت تمہارے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ میرا نام اسپن حیات ہے۔ نہ جانے کیا کیا وہ بول چکا تھا اور نامعلوم وہ کیا بول چکا تھا۔ دورفشا کے لیے تو ایک پاک محبت عذاب ہی ثابت ہو رہی تھی۔ اپنی ماں کے گھر جاؤ اور اسے بولو تمہارا علاج کروائے۔ مجھے جلد از جلد اپنے خاندان کا وارث چاہیے۔ اگر یہ نہ ہو سکا تو یاد رکھنا دورفشا، میں تمہیں زندہ درگور کر دوں گا۔ وہ دھمکی آمیز انداز میں بولا تو دورفشا نم آنکھوں کے ساتھ اس کی جانب دیکھا۔ خدا کیسے کیسے سنگ دل زمانے میں پیدا کر دیتے ہیں، جن کا نہ تو کوئی دین ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی ایمان۔ اس کے دل سے آہ نکلی۔ اسپن حیات نے اس کا دبوچا منہ چھوڑا اور کئی بار اذیتوں کے حوالے کرتا ہوا اب کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ نہ جانے زندگی نے اور کتنے ستم اس معصوم کی قسمت میں لکھے تھے، جنہیں حوصلے سے برداشت کرنا، کسی کو بھی نہ بتانا زمانے کے رواجوں میں سے تھے۔ ایک رواج تھا جس کی قسم شادی سے پہلے ہی لی گئی تھی۔ جب دانیہ بھابی نے اسے سمجھایا کہ اب شادی ہو چکی ہے اور سب شادی کی خوشی میں ہیں، سب خیال رکھنا اور اس کی اولین ذمہ داری ہے، لیکن اس سب میں تو اس کی ذات فنا ہو چکی تھی۔ قسمت کا عجیب کھیل ہے کہ عورت جسے کٹ پتلی کی طرح سمجھ کے لوگ نچاتے ہیں اپنے اشاروں پہ اور جی بھر کر جانے پر اکثر کھاتے ہیں، اس کی بوٹیاں پھر نوچ نوچ کر ماں دیکھیں بھیا آ گئے ہیں۔ ماریا کے لہجے میں خوشی باقاعدہ چھلک رہی تھی۔ پھر ماریا جلدی سے آگے بڑھی اور خوشی سے بائی کے بغل گیر ہوتے ہوئے چلائی۔ رحیلہ بھی ماریا کی آواز سنتے باورچی خانے سے بھاگتے ہوئے سیرت سے باہر آئی اور بیٹے کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھا اور بیٹے کو یوں چوکھٹ پر کھڑا دیکھ کر ماں آنکھوں سے آنسو امڈ آئے۔ جہاں عالم بھی تیزی سے آگے کو بڑھا اور اپنی ماں کے ممتا سے پھیلائے بازو کے حصار میں اپنے وجود کو سمیٹ کر ابزار و کتار رونے لگا۔ نوکری مل جانے کے بعد وہ گھر پیسے تو بیچتا تھا، لیکن دورفشا کی رخصتی کے بعد بھی وہ اپنے گھر سے چلا گیا تھا۔ اکثر فون پر بات تو کر لیتا تھا، لیکن رخصتی کے بعد تو وہ گھر سے چلا گیا تھا۔ رحیلہ نے خاموشی سے خوشی خوشی اپنے بیٹے کا ماتھا چوما اور پھر بار بار اسے سینے سے لگانے لگی اور خوب پیار کرنے لگی۔ پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے میں لے گئی اور بیڈ پر بٹھایا، جہاں عالم نے ہاتھ بڑھا کر اپنی ماں کی آنکھوں سے جھلکتے سفید موتیوں کو اپنی انگلیوں کی پوروں کی مدد سے جذب کیا اور نامعلوم وہ کون سا احساس تھا جو آج گھر کی جانب کھینچ لایا تھا۔ مجھے معاف کر دیں امی، میں نے آپ کو بہت تنگ کیا ہے۔ تر لہجے میں شرمندگی سے سر جھکائے وہ بولا تھا، جسے رحیلہ نے اپنی ممتا کے آنچل میں سمو لیا اور اسے خوب پیار کرنے لگی۔ جبکہ ہانیہ لال شربت کا گلاس لیے کمرے میں داخل ہوئی، ماں بیٹے کو یوں ایک دوسرے کے ساتھ دیکھ کر وہ کرٹ کھاٹ انداز میں بولی، آپ تو ایسے رو رہی ہیں جیسے میرے بھیا نہ ہوں، کوئی نئی نویلی دلہن ہو۔ اب بس بھی کر دیں، بہت ہو گیا یہ رونا دھونا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں پنجے اپنی کمر میں رکھتے ہوئے شرارتی انداز میں گویا ہوئی تو رحیلہ کے اس انداز پر غصے اس کی طرف دیکھا، جبکہ جہاں عالم دھیرے سے مسکرا دیا اور پھر شربت کا گلاس جو ماریا نے ٹیبل پر رکھا تھا اسے پکڑ کر منہ سے لگایا اور ایک گھونٹ پینے کے بعد بولا، ماریا اب بڑی ہوگی ہے، لگتا ہے اب اس کی شادی کے بارے میں کچھ سوچنا پڑے گا۔ جہاں عالم کے انداز پر رحیلہ تعجب زدہ ہو گئی، جبکہ ماریا تو جل کر راکھ ہونے کو تھی۔ تبھی وہ سرت سے بولی، بھیا میں تو بس بی ایس سی کے بعد ایم ایس سی کروں گی، شادی تو آپ کو کر لینی چاہیے۔ دورفشا کو دیکھے کیسے شادی کر کے اپنے سسرال کی ہو گئی ہے، ہمیں تو جیسے وہ بھول ہی گئی ہے۔ بولتے بولے ماریا کچھ زیادہ ہی بول گئی، جہاں عالم کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ سکیڑتے ہوئے اچانک مدھم ہو گئی۔ دورفشا کا نام کسی نشتر کی طرح اس کے زخموں کو دوبارہ سے ہرا کر گیا۔ تبھی رحیلہ نے تیکھی نگاہ ماریا پر ڈالی اور اسے جانے کا اشارہ کیا تو وہ شرم جھکاتے ہوئے باہر چلے گی اور پھر انہوں نے محبت سے جہاں عالم کا ہاتھ تھاما اور اس کے گالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے محبت بھرے انداز میں بولی، جہان عالم بیٹا تم بہت کمزور ہو گئے ہو، تمہاری ویران آنکھوں کو دیکھ کر لگتا ہے کافی دنوں سے تم سوئے نہیں ہو۔ رحیلہ اپنے بیٹے کی گال چہرے کا اترا ہوا رنگ دیکھ کر فکر مند ہوئی۔ اس کے علاوہ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقوں کا وجود اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ ایک سال گزرنے کے بعد بھی اس کا غم آج بھی تر و تازہ ہے۔ امی میں بالکل ٹھیک نہیں ہوں، وہ مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے خود کو تسلی دے رہا تھا۔ رحیلہ کچھ توقف کے بعد بولی، میں ماں ہوں تمہاری۔
تمہاری؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہاری اس تکلیف سے انجان رہ سکتی ہوں؟ اس کا انداز سوالیہ تھا۔ وہ جہاں عالم کی طرف ہی دیکھے جا رہی تھی، اس نے فوراً سے پہلے ماں کا ہاتھ تھاما اور خجل نظروں سے ان کی جانب دیکھنے لگا۔ اسے احساس تھا تو اس رویے کی وجہ سے اس نے اپنی ماں کی کس قدر اذیت اور تکلیف میں مبتلا کر رکھا۔ وہ بھی کیا کرتا، دور پیشہ کی محبت کسی سائے کی طرح اس کے پیچھے تھی۔ اسے اپنے گھر سے، اپنے کمرے سے، ہر جگہ، ہر کونے سے دور پیشہ کی آواز سنائی دے رہی تھی، جس سے بھاگنے کی کوشش لگا ہوا تھا۔ جہاں عالم کو لگتا تھا کہ وہ اس گھر سے دور چلا جائے گا تو دور پیشہ کی محبت اس کا پیچھے چھوڑ دے گی، مگر اس کا یہ گمان غلط تھا، کیونکہ وہ جنہیں دل میں بسایا جاتا ہے وہ گھروں میں یا کمروں میں نہیں رہتے، بلکہ وہ تو دل کی سرزمین اور دماغ کے آسمانوں پر بسیرا کرتے ہیں، اور ان سے پیچھا چھڑانے کے لیے انہیں دل سے نکالنا پڑتا ہے، اور یہی ان کا کام جہاں عالم سے نہ ہو سکا، اسی لیے آج واپس آ گیا۔ یہ احساس اسے گھر واپس لے تو آیا تھا، مگر شام کو پھر دور پیشہ کا اس کے سامنا آ جانا تھا، اور اس کے اندر سلگتی عشق کی آگ مزید بھڑکا گیا تھا۔ خود سے وہ خجل تھا، اور اپنی ماں سے اور اپنی چھوٹی بہن سے، مگر اس کی زبان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ پھر اس نے بولنے کی کوشش کی، اماں مجھے معاف کر دیں، میں نے صرف اپنا سوچا اور اپنا خیال کیے بغیر یہاں سے چلا گیا، مگر میں نے اپنے غم اور تکلیف کو دور نہیں کر پایا، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ اذیت اب مزید بڑھتی گئی، اور اس دکھ کا کئی گنا اضافہ ہو گیا، یہ دکھ کئی گنا بڑھ گیا ہے۔ وہ زاروں کی طرح رو رہا تھا، اور پھر ہمت مجتمع کرتے ہوئے بولا، ابھی تک میں دور پیشہ کو دل سے نہیں نکال سکا، اور میں اسے نہیں بلا پایا ہوں۔ شاید وہ ٹوٹے پھوٹے لہجے کے ساتھ بولتا جا رہا تھا۔ رحیلہ خاموشی سے اس کے زخموں پہ در پہ کھلتا دیکھ کر روحانسی ہوئے جا رہی تھی۔ الفاظ کی تسلی اب اس کے زخموں کے سیلاب کے آگے بند نہیں باندھ سکتی تھی۔ وہ خاموشی سے ممتا کی چھاؤں میں اپنے نرم و ملائم ہاتھوں کے ساتھ بالوں کو سہلا رہی تھی، اور وہ نہ جانے کب سے اپنے اندر کے دکھ کو بیان کرتا اس اپنی ماں کی آغوش میں خوابوں کے نگر چلا گیا۔ اسے اندازہ بھی نہیں ہوا کہ راہ دے وچ کھلونا اوکھا، اپنا لکھوانا اوکھا، اینی ود گئی دنیا داری، کلیاں بے کہ رونا اوکھا، دھاگے محبت لا باہو لگ جاوے تے دھونا اوکھا۔ وہ محبتوں کے اسیر چہرے جنہیں دیکھ کے چاہتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہ یکبستہ ہاتھوں میں سائیڈ بیڈ پر نیم دراز آنکھیں موندے لیٹی تھی، جب اس کے خیال میں کسی نے ستایا، اور ایک دم آنکھیں کھولیں اور دروازے پہ ہونے والی دستک نے اسے فوراً بستر سے نیچے اتارا، اور وہ اس وقت گھر پر بالکل اکیلی تھی، اور اس نے بنا کوئی سوال کیے جھٹ سے دروازہ کھولا تو اس شخص کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ کیسا ہوا پیپر؟ اس نے خوشی آنکھوں میں سموئے اس سے سوال کیا، تو وہ دھیرے سے مسکراتے ہوئے دروازے کی چوکھٹ پار کر گیا۔ شکر ہے اللہ کا، بڑا اچھا ہوا پیپر۔ جہان عالم کی بات سن کر اس نے بھی شکر ادا کیا۔ الحمدللہ، گھر پر کوئی نہیں ہے؟ اس نے اچنبھے سے پوچھا۔ ہاں، اماں اور بھابھی بازار گئی ہیں کچھ سامان لینے، اور سلیمان بھائی شاپ پہ ہے، اور میں آپ کے سامنے۔ وہ خوش مزاجی سے بولتے ہوئے دھیرے دھیرے اس کے پیچھے قدم بڑھا رہی تھی۔ اچانک سے جہاں عالم نے مڑ کر دیکھا، جو بنا کچھ سوچے سمجھے نظریں جھکا کر اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ اچانک سے جہاں عالم کے قدموں نے اس کے وجود کو لرزا دیا، اور زمین بوس ہونے والی ہی تھی، جہاں عالم کے آہنی بازوں کے حصار نے اسے سہارا دیا اور گرنے سے بچا لیا۔ جب تم گھر پر اکیلی ہوتی تو دروازہ کھولنے کے بجائے مجھے باہر سے ہی بھجوا دیتی۔ جہاں عالم کی بات نے مسکرانے پر مجبور کر دیا، اور اس کے دل میں جہاں عالم کے لیے عزت کئی گنا اضافہ ہوا۔ وہ جو اس کے سہارا دیا کھڑا تھا، اور کوئی بھی جواب سنے بغیر سیدھا کھڑے کرتے ہوئے اب دروازے کی جانب قدم بڑھا رہا تھا۔ کہاں چل دیے؟ انداز استفہامیہ تھا۔ میں گھر جا رہا ہوں، اس نے مختصر جواب دیا۔ لیکن بات تو سنو۔ دور پیشہ نے اسے روکنا چاہا، لیکن وہ کوئی بغیر سنے بغیر ہی دروازہ کی چوکھٹ پار کر گیا، جبکہ دور پیشہ بس اسے دیکھتے ہی رہ گئی۔ مبارک ہو، شی از پریگننٹ، ڈاکٹر عاصمہ نے مکمل چیک اپ کے بعد ہانیہ سے کہا، تو اب خوشی سے درفشاں کو گلے لگا لیا، تو وہ ڈاکٹر کی بات سن کر ہوش کھو بیٹھی تھی۔ وہ چند لمحوں تو بالکل ساکت بیٹھی رہی۔ شادی کے بعد جس خوشخبری کی آرزو ہر عورت کو ہوتی ہے، وہی خوشی اب اسے چاہیے تھی۔ یہ تو بالکل سچ بات تھی کہ اس کی زندگی بالکل دوسرے سے بالکل مختلف تھی، اور اولاد کی خواہش اس لیے بھی تھی کہ وہ اپنی وفاداری کی ثابت کرنا چاہتی تھی۔ جس خوشی کا وہ انتظار کر رہی تھی، اب اچانک سے وہ خوشی مل گئی تو اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیسے ری ایکٹ کرے۔ پھر ہانیہ نے اسے شانے پر ہاتھ رکھا اور دھیرے سے بولی، دور پیشہ۔ وہ ہانیہ کی آواز سنتے ہی اس کی جانب دیکھنے لگی، دھیمے سے مسکرائی۔ آنسو کے چند موتی اس کے خوبصورت خمدار پلکوں کو نم کر گئے۔ ہانیہ
بات تو یہ بہت خوشی کی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں بھی یہ بتاتی چلوں دورے پیشاں بہت کمزور ہے، اسے مکمل آرام کرنے کی ضرورت ہے۔ ساتھ ہی کچھ میڈیسن لکھ دے رہی تھی جو دورے پیشاں کو باقاعدگی سے یہ میڈیسن کھانی ہوگی اور پھر نیکسٹ منتھ لازمی چیک اپ کروانا ہوگا۔ چیک اپ کے بعد میڈیسن تبدیل کرنی ہوگی۔ بیبی گروتھ کے مطابق یہ مزید کچھ بتا سکوں گی، لیکن ان سب میں بہت اہم بات دورے پیشاں اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا۔ ڈاکٹر عاصمہ نے سختی سے تاکید کی۔ ہانیہ نے دورے پیشاں کے چہرے پر چھائے فکر مندی کے بادل دیکھے جو ڈاکٹر عاصمہ کی بات سن کر ذرا پریشان ہو گئی تھی۔ ابھی تو خوشی ملی تھی اور ساتھ ہی دکھوں کے بادل بھی بسیرا کر لیا مجھ پہ۔ دورے پیشاں کے دل سے آواز آئی جسے اس نے دل ہی دیواروں میں مقید رکھا۔ ڈاکٹر عاصمہ نے خوراک اور دوائیوں کا ایک چارٹ بنا کر ہانیہ کے ہاتھ میں تھما دیا جو اس نے بے حد گرم جوشی سے پکڑ لیا اور بیڈ پر مکمل بیڈ ریسٹ اور دوائیاں وقت پر کھانے کی ہدایت۔ ڈاکٹر نے ڈاکٹر عاصمہ کی دورے پیشاں اور ہانیہ کو رخصت کیا اور دونوں خوشی خوشی اٹھ کھڑی اور اس لمحے بے انتہا خوش تھی۔ ماں بننے کا احساس اس کے چہرے سے صاف عیاں تھا اور دکھ کی صدائیں نہیں رہتی تھیں۔ وقت کو گوارا نہیں تھا۔ تمہاری زندگی تو سب سے بڑی خوشی سے نوازا ہے، اب دورے پیشاں تمہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا۔ ہانیہ نے اس کی شانوں کو تھامتے ہوئے اس کے چہرے کے بکھرے ہوئے خوشی کے رنگوں کو دیکھا۔ ہانیہ، اس کا لہجہ پورے اعتماد دورے پیشاں کو دامن کو موتیوں سے بھرنے لگا اور پھر مسکراتے ہوئے بے شک اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے صبر کا پھل ضرور دیتا ہے، وہ پورے اعتماد انداز میں بولی۔ ہانیہ اس کی بات سن کر مسکرانے لگی، پھر مسکراتے ہوئے اپنا دامن اسی خوشی سے سمیٹتے ہوئے ہانیہ کے ساتھ چل پڑی۔ شام کے گہرے سائے ہوتے جا رہے تھے۔ ہانیہ نے دورے پیشاں سے بہت بولا کہ وہ اس کے ساتھ گھر چلے اور اماں کو یہ خوشخبری خود سنا دیں۔ چونکہ شام ہو گئی تھی، وہ بضد تھی کہ واپس گھر جائے گی، پھر ہانیہ نے اس کی ضد پر اس کے گھر کے دروازے کے سامنے اتارا اور خوشی بڑی زندگی کی نوید کے ساتھ ساتھ اسے سدا خوش رہنے کی دعا دی۔ دورے پیشاں، میری دعا ہے کہ تو یہ خوشی تمہارے ساتھ بچپن سے بے شمار خوشیوں کا سبب بنے اور تم دونوں بے حد خوش رہو۔ ہانیہ مسکراتے ہوئے ایک بار پھر اسے گلے لگایا اور دورے پیشاں چھڑاتے ہوئے لہجے میں بولی، السلام علیکم